बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर नेमलेस शो के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले आप सबको वेकअप 92 और हमारे प्रोग्राम की तरफ से बहुत बहुत दिली ईद मुबारक। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो आपके रमज़ानुल मुबारक की इबादत को अपने बारगाह में कबूल फरमाए और ये जो ईद का तोहफा अल्लाह ताला ने दिया है ये आपके लिए बाइस मुसर्रत हो। तो अब चलते हैं हम डॉक्टर नेमलेस की तरफ और उनसे बात करते हैं आज के टॉपिक के हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नेमलेस। जी वालेकुम अस्सलाम। हुसैन साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, आज हम आपसे जानना चाहेंगे हेल्थ के हवाले से। अभी बिल्कुल रमजानुल मुबारक का जो है वो इख्तिताम होने को है और ईद की आमद है। तो पूरा महीना रमजानुल मुबारक में भूख काटने के बाद जब ईद आती है तो एकदम से जो हमारे पाकिस्तानी और दुनिया भर के मुसलमान हैं वो काफी ज्यादा जो है वो एक दूसरे की दावतें करते हैं और खाने पीना जो है वो उनका रूटीन से एकदम से बढ़ जाता है। तो इस को मद्देनजर रखते हुए हमने आज का टॉपिक जो है वो हेल्थ के हवाले से सिलेक्ट किया है। तो इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालें कि एक तो हेल्थ क्या है, किस तरह हम इसको बेहतर कर सकते हैं और खास करके इन दिनों में जब रमजान गुजरा है और ईद की आमद है, इस दौरान हम क्या ऐसा कर सकते हैं कि हमारी जो है वो जो एकदम से ईद के बाद लोगों की कुछ तबीयत खराब होती है वो ना हो। मोहसिन साहब, सबसे पहले तो मेरी तरफ से भी इन एडवांस ईद मुबारक तमाम लोगों को, आपको भी। और हेल्थ मोहसिन साहब ऐसी एक तोहफा है हमें खुदा की तरफ से। वो पौधों के लिए है, वो जानवरों के लिए हो, हमारे लिए हो। हेल्थ के बगैर लाइफ नहीं है। मैंने बिलियनर लोग देखे हैं, हेल्थ नहीं है, रुले हुए रोते फिर रहे हैं। हेल्थ एक ऐसी चीज है कि ये वाहिद ऐसी चीज है। मैंने इस पे पहले भी एक प्रोग्राम किया था, मुझे याद है। और मैंने मेरी हमेशा ये मेरा रहा है प्रोग्राम। और इस बात पे मैं बड़ा अटल अच्छा मजबूत अकीदा है मेरा कि सेहत इंसान की सबसे बड़ी गिफ्ट है खुदा की तरफ से। सेहत मोहसिन साहब इंसानी हो या हैवानी, हत्ता कि किसी भी शय, भले वो गैर जानदार चीजें भी हों, मसलन मशीनें हैं, उसकी जिंदगी भी की दराजी की अलामत और जमानत और देखें सेहत ही होती है, फिटनेस होती है। और मेरा तो ये 100% मानना है मोहसिन साहब, और अपने प्रोग्राम में मेंशन भी कर चुका हूं मैंने पहले, कि आखिरी अलविदा कहने वाला बेहतरीन साथी सिर्फ और सिर्फ सेहत है। और इसको बरकरार रखने की खातिर हमें किन किन असूलों और बड़ी बैलेंस्ड डाइट की जरूरत होती है, ये जानना बहुत जरूरी है। इस पर पहले बात भी हुई है। लोग काफी माशाल्लाह इंटेलिजेंट लोग समझते हैं, करते भी हैं, एक्सरसाइज करते हैं, बहुत सारी चीजें। और यहाँ मैं पहले भी एक गुजारिश कर चुका हूँ, जैसे कि हर मशीनरी, भले वो इंसानी है या बनाई हुई, कि उम्र के बढ़ने के साथ साथ उसी की बीमारियों और मुश्किलात में इजाफा होता रहता है और होता रहेगा। यहाँ साथ साथ मैं ये भी बात करता जाऊं कि मैं जाती तौर पर इस नुक्ता नजर से मोहसिन साहब शदीद इख्तलाफ रखता हूँ, जो मैं आगे करने जा रहा हूँ। ये बड़ी अजीब और सच है मेरे नजदीक। आप भी गौर करिएगा और मुझे रिकमेंड करिएगा कि उम्र के गुजरने को हम उम्र के बढ़ने का नाम देते हैं। और अगर दिया जाए तो ये मेरे नजदीक हर नई चीज, मैं जो समझता हूँ, या इंसान या कोई डिवाइस अपनी तैयारी के मराहल से गुजरने के बाद जब प्रैक्टिकली सफर पर निकलती है, मैं कह गुजारिश की जैसे मशीन हो या इंसान हो, तो हम अपनी तय करदा मंसूबे के तहत अपनी पूरी उम्र के साथ दुनिया में नमूदार होते हैं। जो घड़ी की टिक टिक के साथ ट्रस्ट भी आहिस्ता आहिस्ता कम होती रहती है, जिसे हम मोहसिन साहब बढ़ने का नाम देते हैं और दिए हुए हैं सदियों से। हर गुजरता लम्हा हम अपने अंजाम और इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे होते हैं और खुद फरेबी से खेलते हुए उम्र की दराजी या बढ़ने का या बड़ा होने का नाम देते रहते हैं। इसी फरेब की ट्रेन पर सफर करते हुए मैं भी इसी फिलोसफी को और अल्फाजी को बुनियाद बनाते हुए ये मशवरा देना चाहूंगा, जो कि है नहीं सच, कि उम्र बढ़ रही है, उम्र कम हो रही है। लेकिन चूंकि ये गलत उलाम हो चुकी है बात, उम्र बढ़ने के साथ साथ
محسن صاحب سب سے ضروری چیز اعصابی بیماریوں کا خطرے کا بڑھ جانا ہے. دماغ جسم کو کنٹرول کرتا ہے اور یہی سب چیزیں جو بڑھ جاتی ہیں جو بعد میں جسمانی تباہی کا سبب بھی بنتی ہے. ہمیں محسن صاحب اگر اپنے آپ کو صحت مند رکھنا ہے تو سب سے ضروری چیز ہے کہ کنٹرول روم کو ٹھیک رکھیں. دماغی صحت کو درست رکھنے کے لیے اپنے جسم کو حرکت اور توانا رکھنا بڑا ضروری ہے. مگر وہ کیسے؟ چند تجاویز میری نظر میں ہے، میں جو گزارش کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے سوال اور رولوں کے مطابق. سب سے پہلے چیز تو ہے جسمانی کثرت. دماغی صحت کا سب سے بڑا ساتھی ہے. اگر ورزش کے ساتھ آپ بیلنسڈ ڈائٹ اور متعلقہ وٹامنز نہیں لیتے تو محسن صاحب نتائج بالکل مختلف ہوں گے. لہذا آپ اگر ایکسرسائز کرتے ہیں اور ورزش کے ساتھ ساتھ ایک مناسب اور اچھے پرنسپل انتہائی مددگار آپ کے لیے ثابت ہوتے ہیں. اس کو آپ وٹامنز کی شکل میں گزارش کرنے جا رہا ہوں. ہمارا جو مائکرو بایوم سسٹم ہے، یعنی ایک انگوٹھے کی شکل کی طرح نا، وہ اندر ہوتا ہے آپ کے اندر. یہ مائکرو بایوم کہتے ہیں اس کو. مائکرو آرگنزم اور وائرسز جو ہوتے ہیں نا، یہ ان کا مجموعہ جو کسی خاص یعنی مخصوص ماحول میں رہتے ہوئے بشمول انسانی جسم یا جسم کا کچھ حصہ، جیسے ہمارا ڈائجسٹو سسٹم ہے، نظام ہضم وغیرہ، یہ مائکرو بایوم کہلاتا ہے. آپ کی صحت میں بہت بڑا کردار ادا کر سکتا ہے اور ہر فرد کی انوکھی ضروریت کے مطابق ایک حقیقی منصوبہ بناتا ہے. لیکن ہم سب کو اپنے دماغ یعنی کنٹرول روم کو جوان اور صحت مند رکھنے خاطر زیادہ تر توجہ اپنے وٹامنز پر دینی ہو. میں اپنی ساری فیملی کو اور خود بھی مکمل ایوری ڈے وٹامنز لیتا ہوں. اپنے یہ اور اسپیشلی اس میں مینشن کرتا جاؤں گا، جو ہمارے ڈاکٹرز دوست آلریڈی ہمارے محسن ہیں انسانوں کے، وہ وٹامنز بی کا بڑا رول ہے محسن صاحب. اس میں یہ واحد وٹامن ہے جو دماغ کو بہت تقویت بخشتا ہے. ہماری انسانی ڈپریشن، ڈیمنشیا اور جتنی بھی دماغی کمزوریاں اور اکثر وابستہ ہیں، یہ یقین کریں یہ وٹامن بی کی کمی سے ہی جڑی ہوئی ہے. ہمارے علمی مسائل کی توجہ کے طور پر وٹامن B12 کی کمی ہماری سوچ سے بھی زیادہ مؤثر اور عام ہے، خاص طور پر ان بزرگوں میں جو اکیلے ہونے یا کم توجہ ملنے کی وجہ سے یا مناسب خوراک نہ ملنے کی وجہ سے یا نہ کھانے کی وجہ سے، بھوک نہ لگنے کی وجہ سے اس کمی کا شکار ہوتے ہیں، جس میں ہمارے بچوں، جوانوں اور فیملی ممبرز کو اس کا خیال محسن صاحب رکھنے کی بڑی ضرورت ہے. ہمارے والدین بزرگ یہ ہمارے محسن ہیں، ہمارا سب کچھ ہے. خدا را آپ ان کی وابستہ درختوں کی دیکھ بھال کریں جن سے آپ وابستہ ہیں، جنہوں نے آپ کو زندگی دینے کا ذریعہ بننے کی ذمہ داری نبھائی. اسی کے ساتھ اور مختلف وٹامنس جن کے فوائد بھی ہیں، جو ہر فرد کی زندگی کی صحت کے لیے ضروری ہے، آپ کی زندگی بدل کے رکھ سکتے ہیں. اپنے بزرگوں کو کنٹینیوسلی دیں اور ہم انسانوں کا ان کے بارے میں کانشیس ہونا بڑا زیادہ ضروری ہے وٹامنس کے بارے میں. جیسے کہ آج کل ینگ جنریشن آ رہی ہے اس چیز طرف، پرانے لوگوں کو وٹامنس کا پتہ بھی نہیں ہوتا تھا. محسن صاحب اپنی توانائی کو بڑھانے کے لیے سب سے ضروری ہے کہ پہلے ہم اپنے وٹامن B1، یہ ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں، آج کل ہر چیز پہ لکھا ہوتا ہے کہ اس میں کون سے وٹامن ہیں، جو ہمارے سیلز جو ہے نا، جو باڈی سارا سسٹم جو چلاتے ہیں، وہ سیلز کے بنیادی کام کو ان کو اسٹرینتھن کرتی ہے. توانا رکھنے کے لیے جتنے آپ کے غذائی اجزاء جو ہوتے ہیں، انگریڈینٹس، کانٹینٹس، یعنی میٹابولزم ہمارے جو جسم میں کام کرتا ہے، اس کے لیے وٹامن B1 بہت ہے. ہمارا دماغ ہمارے پورے جسم میں سب سے زیادہ میٹابولک طور پر ایکٹیو حصہ ہے نا، مصروف، اور اس کی اس ڈیوٹی میں
اس کو B1 کی اشد ضرورت ہوتی ہے موسم صاحب، تاکہ ان کمی جو ہے آپ کے اندر ڈیفیشنسیز جو ہیں ان کمیوں کو روکا جا سکے. جو اعصابی مسائل جو کہ ہمارے اعصابی مسائل اور اس کے جو آگے پرابلمز بنتی ہیں یہ ان کا باعث بن سکتی ہے. سوری آگے اسی طرح ہم وٹامن B2 بھی ہے. ہمارے خلیات جو ہیں باڈی میں ان میں انزائمز کا معاون کے طور پر وٹامن B2 کام کرتا ہے. انزائمز کے معنی میں بتا دیتا ہوں، ایک کیمیائی خمیر یا ایسا مادہ جو زندہ خلیے یعنی سیل پیدا کرتا ہے نئے باڈی میں، اور اس کی وجہ سے بعض کیمیکل ریئیکشن کیمیائی تبدیلیاں جو ہیں نا جنم لیتی ہیں. اسے انزائمز کہتے ہیں. اور یہ وٹامن B2 جو ہے نا اس کے معاون ہونے کا بہت بڑا رول ادا کرتے ہیں، جس سے ہمارا جسم، ہمارا دماغ اہم رد عمل جو ہے نا ریئیکشن کرتے ہیں. یہ سیلز موشن صاحب یعنی یہ خلیات کو انکریز بھی کرتا ہے، ان کی کوانٹٹی، توانائی پیدا کرنے میں، چکنائی اور بیرونی مواد جیسے ادویات کو توڑنے میں بھی بہت مدد کرتا ہے. دوائیوں کے سائیڈ ایفیکٹس کو سے بچاتا ہے. اسی طرح وٹامن B3 آ گیا، یہ بھی لینا چاہیے. یہ 400 سے زیادہ انزائمز کے ساتھ کام کرتے ہیں ایکسکیوز می، تاکہ جسم کے اندر جتنا ضروری کولیسٹرول ہے جو ہم آج کل فیشن کی نظر میں آ کے بے تکی حد تک کنٹرول چلے جاتے ہیں اور فاسٹنگ کرتے ہیں. یہ روزے بڑی نعمت ہے، لیکن یاد رکھیں کہ جسم کے اندر ضروری کولیسٹرول جو ہے اور چربی جیسے مواد کو پیدا کیا جا سکے یہ وٹامن B3 کرتا ہے. اور تمام آپ کے باڈی کے اعضاء جو حصے ہیں ان کے سسٹمز کو چلنے میں جس توانائی کی ضرورت ہوتی ہے نا محسن بھائی، یہ اس کو تبدیل کرتا ہے وٹامن B3. یہ ہماری باڈی میں جو سب سے ڈینجرس چیز ہے اضافی سوزش، یہ اس کو کم کرنے میں سب سے زیادہ مدد کرتا ہے. آگے اسی طرح وٹامن B5 ہے، 4 چونکہ ہوتا نہیں، سوٹیبل نہیں ہے، انہوں نے ٹیکنیکلی اس کو اس میں سے وائپ آؤٹ کر دیا. وٹامن B بھی ہے. آج کل یہ ڈھونڈنا میں نے جیسے گزارش کی کہ آسان ہے، کون سا وٹامن کس غذا میں کس چیز میں جو آپ کھا رہے ہیں باہر لکھا ہوتا ہے، اس میں لمبی وضاحت کی ضرورت نہیں، بڑا آسان ہے. یہ وٹامن جو B5 ہے یہ پروٹین پیدا کرنے میں کام کرتا ہے، جس میں ضروری، یاد رہے میں پھر وہی بات کر رہا ہوں، جس میں ضروری فیٹ بنتا ہے، جس سے آپ ضرورت سے زیادہ اوائڈ کرنا شروع ہو گئے جو ٹھیک نہیں ہے. آپ بہت فیٹ لیں، بہت ایکسرسائز کریں، ہمیشہ انشاءاللہ ٹھیک رہیں. دماغ بنیادی طور پر محسن صاحب چکنائی پر مشتمل ہوتا ہے. پڑھ لیں، دیکھ لیں، سرچ کر لیں. جو عام طور پہ لا علمی کی وجہ سے ہم بے تکی دوڑ میں چکنائی سے دور بھاگنے میں مصروف ہیں. یہ B3 جو ہے نا یہ ایک ایسڈ ہے، پینٹوتھینک ایسڈ کہتے ہیں اس کو. یہ دماغی صحت کے لیے نا سب سے زیادہ اہم وٹامنز میں سے ایک ہے، سب سے زیادہ وٹامنز میں سے ایک ہے. B6 ہے، B5 بھی نہیں ہے. B5 کی بات ہوگی، وٹامن B6 بھی آ جاتا ہے. یہ بیماریوں سے لڑنے اور ان کی روک تھام کرنے میں اپنی مثال آپ ہے. آپ کیونکہ اس کی مناسب سطح اگر لیتے ہیں تو آپ کینسر کے خطرے سے وابستہ ہیں. اگر تو یہ جسم میں بہت سارے کیمیکل ریئیکشن جو ہیں، کیمیائی رد عمل پیدا ہوتے ہیں جس میں یہ سپورٹ کرتا ہے B6، جو ہماری سب سے ضروری چیز ہے باڈی میں، ریزسٹنس، مدافعت، اس کے ایکٹیو ہونے میں، فعال ہونے میں اور دماغی صحت میں بہت زیادہ سپورٹ کرتا ہے. ہمارے سیلز یعنی جتنے بھی خلیات ہیں باڈی میں ان کو آپس میں رابطہ رکھنے، بات چیت کرنے میں بہت زیادہ مدد کرتا ہے. B6 B7 ہے تو یہ پورے جسم میں فوری اور مؤثر کمیونیکیشن جو ہے یا رابطے کے لیے سگنل، سیل کے سگنلز ہوتے ہیں آپس میں اشارے کرتے ہیں، جیسے سیل کے سگنلز کو بڑا مؤثر بنا دیتا ہے، کنٹرول بھی کرتا ہے.
یہ دماغ میں نیورو ٹرانسمیٹر کے ذریعے کلیات کے سگنل جو ہوتے ہیں نا، ان کے لیے بہت اہم ہے. لاسٹ میں B8 بھی نہیں ہے، وٹامن B4 بھی نہیں ہے، وٹامن B8 بھی کبھی نہیں ہوتا. وہ ڈاکٹر آف میڈیسن بہتر جانتے ہیں کیوں نہیں ہوتا. B9 ہوتا ہے. یہ سائیکولوجیکلی صحت کے لیے انتہائی مقبول سپلیمنٹ ہے. یہ سپلیمنٹ ہے، اور سیلز کی ڈیٹ جو آپس میں ان کے ملاپ کے لیے ملنا، ان کا ایک دوسرے میں اٹریکشن، اس کی بہت زیادہ حوصلہ افزائی. جیسے میں ابھی یہ سارے وٹامنس کی بات پوچھو، ابھی ہم یہ بات کر رہے تھے کہ جیسے یہ فیٹ سے ہم ڈرتے ہیں، یہ B9 جیسے میں پہلے کہا کہ فوریٹ دماغ اور اعصابی صحت کی بڑی بات، اور سیلولر ڈیٹ کی حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں. ہماری باڈی میں فیٹ بڑھے. اب فیٹ کے ذکر آیا تو آپ بھی سوچے ہوں گے کہ یار کیا بات، فیٹ کی بات ہو رہی ہے، سموسوں کی بات ہو رہی ہے، پکوڑوں کی بات ہو رہی ہے، ادروائز بہت تلی ہوئی اور خوبصورت چیزیں سن کے بندے کے منہ میں پانی آ رہا ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں پھر بھی جب دماغی صحت کی بات آتی ہے تو یہ تلی ہوئی کھانوں کی مقدار کو کم کرنے کے لیے بھی یہ بہت زیادہ رول ادا کرتا ہے جو آپ کھاتے ہیں. ایکچولی ایسا ہے محسن صاحب کہ میں نے پچھلے دنوں میں پڑھا تھا، کوئی 19,000 لوگوں پر ایک ایکسپیریمنٹ کیا گیا تھا. یہ بڑی کام کی بات ہے، اور لاسٹ ہے چونکہ روزے ہیں، آپ نے بھی سونا ہوگا، میں بھی، تو جلدی اس کو ختم کرتے ہیں. میں بتاتے جاؤں کہ فیٹس کی بات جو ہوتی ہے، فیٹ لوگ کھاتے ہیں بہت طرح طرح کے فیٹس. یہ جو تلی ہوئی چیزیں ہیں نا، یہ فیٹ کی میں بات نہیں کی، اچھے فیٹ کی بات کی ہے، وہ لیں، وہ بیلنس کرتا ہے. یہ جو تلی ہوئی چیزیں ہیں، اس پہ میں ریکویسٹ کروں گا سب سے، بچوں سے، بڑوں سے، سب سے، کہ پلیز ان پہ ان کو کھانے کی بارے میں تھوڑا سا رویہ مختلف. تلی ہوئی کھانوں کی زیادہ مقدار سیکھنے میں اور میموری، یادداشت میں کم سکور سے منسلک تھی. جب میں نے پڑھا مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ میموری کم تھی ان کی. ممکنہ وجہ یہ تھی کہ یہ مجرمانہ لذتیں جو ہیں نا، یہ باڈی میں محسن صاحب سوزش کا سبب بنتی، جو خون کی نالیوں کو، بلڈ وینز جو ہیں ہماری، ان کو نقصان پہنچاتی، جو دماغ کو خون فراہم کرتی ہے، یقین کر لیں ان کو بھی ڈیمیج کرتی ہے. ایک اور ریسرچ میں نے پڑھا تھا، مجھے دیکھا بھی تھا ویڈیو، کہ ایک 700-800 کے قریب نا، مجھے یاد نہیں صحیح، ایک ایکسپیریمنٹ کیا گیا اور نظر ڈالی گئی تو ان کی ڈپریشن اور ذہنی لچک کی سطح کی ایک پیمائش کی انہوں نے. اس نے ان کے تلے ہوئے کھانے کی کھپت کی سطح کو بھی مجھے یاد ہے بڑی اچھی طرح کے دستاویز کیا باقاعدہ. یقینی طور پر سارے ریسرچ کرنے والے لوگوں نے، تحقیق کرنے والے لوگوں نے، محققین جو تھے، انہوں نے یہ رزلٹ دیا، آئی ریمبر ویری ویل، کہ جو لوگ زیادہ تلی ہوئی غذائیں کھاتے ہیں محسن صاحب، ان کی زندگی میں ڈپریشن کا امکان بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. اگر آپ روزانہ تلی ہوئی چیزیں کھا رہے ہیں آج کل، تو خدا کے واسطے میں ریکویسٹ کروں گا کہ ویکلی، ہفتہ وار پہ آ جائے. اگر یہ ہفتہ وار عادت ہے آپ کو بازاروں میں اور ہر جگہ جگہ تلی ہوئی کھانی، تو پلیز خدا کے لیے مہینے میں صرف ایک بات پہ آ جائے. ان سے لطف اندوز ہونے کی مہینے میں ایک دفعہ کوشش کر لیں. لاسٹ میں ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ تلی ہوئی چیزیں نہیں کھاتے ہیں تو یہ 100% یقین کر لیں آپ پہلے سے ہی خوشگوار وقت کی طرف رواں دواں ہیں اور گامزن ہیں. اللہ میاں آپ سب کو صحت دے، تندرستی دے، اور پوری قوم کو دے. ہمیں ایز اے نیشن بہت کام کرنے ہیں، ابھی بہت لڑنا ہے، اور بہت ساری بیماریوں، تکلیفوں کے خلاف بھی، اور ملک دشمنوں کے خلاف بھی، اور باہر. پاکستان زندہ باد. بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. جی تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہترین انداز میں ایکسپلین کیا، اور خاص کر کے جس طرح آپ نے یہ تلی ہوئی اشیاء سے منع فرمایا. اگر ہمارے جو ناظرین ہیں اور پاکستانی اور ہمارے دیگر مسلم بھائی ان دنوں میں تلی ہوئی چیزوں سے احتیاط کریں تو ڈیفینیٹلی ہم ایک صحت مند اور لمبی زندگی جو ہے وہ پا سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. ہم مزید بھی آپ سے اس طرح کے ٹاپکس کے اوپر بات کرتے رہیں گے انشاءاللہ. تھینک یو.
جی ناظرین، تو آپ سن رہے تھے ڈاکٹر نیملیس کی گفتگو ہیلتھ کے حوالے سے. ہم ان فیوچر مزید ہیلتھ کے حوالے سے پروگرام جو ہے وہ لے کر آئیں گے ڈاکٹر صاحب سے. امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا آج کا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. جانے سے پہلے آپ سب کو ایک دفعہ پھر سے عید کی بہت بہت مبارک. اپنے میزبان محسن ملک کو اجازت دیں. آپ سے ملاقات ہوگی بہت جلد. اللہ حافظ.